अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और आज प्रोग्राम का मौजू है माहीगीरों के मसाइल और जो फ़िशिंग पॉलिसी है उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। माहीगीरी का जो पेशा है नाज़रीन वो सदियों पुराना है और जो माहीगीरों के हालात हैं वो भी लगता है कि सदियों पुराने ही हैं। उनमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 100 साल पहले थे आज भी वो ऐसे ही हैं और आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है अगर यही हालात रहे तो शायद ये पेशा जो है पाकिस्तान में कहीं दम ही ना तोड़ दे, क्योंकि जो माहीगीरी का पेशा नस्ल दर नस्ल चल रहा है तो अब आने वाली जो नस्लें हैं क्योंकि उन्हें उसमें कोई कुछ मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा तो वो उसे छोड़ने का सोचती हैं या उसमें दिलचस्पी वो नहीं लेती जैसे कि उनके बाप दादा दिलचस्पी दिखाया करते थे। क्यों? क्योंकि ना उन्हें कोई सहूलियात मैसर है हुकूमत की तरफ से, ना उनका इतना ज़्यादा अर्निंग है कि वो अपने हालात को मज़ीद बेहतर कर सके। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। हबीबुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, सदर स्टोफ़ा, और सरवर सिद्दीकी साहब हैं, पैटर्न हैं स्टोफ़ा के। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी सरवर सिद्दीकी साहब आपके साथ, माहीगीरों के जो मसाइल हैं या माहीगीरों के जो हालात हैं, वैसे तो ये काफ़ी पुराना पेशा है, बहुत पुराना शोबा है, लेकिन हुकूमत ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। पॉलिसीज़ बनती हैं ज़रूर लेकिन अमल दरामद नहीं होता। फ़िशिंग पॉलिसी क्या है पाकिस्तान के माहीगीरों के लिए? देखें, ये जो नई फ़िशिंग पॉलिसी आई थी जी, ये भी जो है हमारी ही इनिशिएशन से आई थी। अच्छा, कब आई थी ये नई फ़िशिंग पॉलिसी? देखें, ये इन्होंने दी है नवाज़ गवर्नमेंट ने जी, 27 अप्रैल 2018 को। अच्छा लेकिन पुश नहीं किया था, पुश ये गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, और इसका हमारी उनसे हुकूमत से बातचीत हुई थी। मौलवी साहब हैं कोऑर्डिनेटर फिशरीज़ के, अली ज़ैदी जो हैं वो मिनिस्टर हैं, जी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने इसको कहा कि हम अबियंस में डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स को देखते हुए हमको यकीन नहीं आया तो हमने अदालत का रास्ता भी चुना। फिर हम चले गए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की। अच्छा, उसके बाद कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि भाई आया जो आपने अनाउंसमेंट की है इसको जो है अबियंस है में क्या डालने की। अनाउंसमेंट, क्या है फ़िशिंग पॉलिसी के पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ देखिए, पर? एक तरफ वो ये कहते हैं जिससे हम अग्री नहीं करते हैं, अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं कि फ़िश स्टॉक कम हो रहा है, क्योंकि इनका जो फ़िश स्टॉक असेस करने का तरीका है या जो इसकी चेन है उसी से हम अग्री नहीं करते, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अलावा अब इसकी फेयरनेस पे हम यकीन नहीं रखते। ठीक है, तो एक तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। दूसरी हमको प्रॉब्लम ये थी इसमें कि जो फ़िशिंग पॉलिसी इन्होंने दी है, एक तरफ ये कह रहे थे कि फ़िश स्टॉक कम हो रहा है और दूसरी तरफ ये फॉरेन ट्रॉलर्स जो कि पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं। तो इसमें ऐसा दिखता था कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट वेस्टेड ज़रूर है, पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए। अच्छा, तो ये एक उसमें था और इसी वजह मतलब से इसके ताने बाने फिर वो चले जाते हैं करप्शन की तरफ और दरमियान में हम ये तो कह नहीं सकते कि इस गवर्नमेंट की, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये गुज़िश्ता गवर्नमेंट की, गुज़िश्ता गवर्नमेंट की, लेकिन इस सिलसिले में हमने जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ये सिटिंग गवर्नमेंट को अप्रोच करने की कोशिश की। जो फिशरीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं वो चाहते भी हैं, उन्होंने प्रॉमिसेस भी किए, लेकिन मेरे ख्याल मिनिस्टर साहब के पास कुछ वक्त कम है या उनके पास काम ज़्यादा है। और हमको इस वक्त तक तकरीबन 25 बिलियन रुपए का, 25 अरब रुपए का फ़िशिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो चुका है। अच्छा, हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर थी वो 451 मिलियन डॉलर्स थी। ठीक है, ठीक है। इनकी डेप्रिसिएशन जो रुपए की ये अभी दो चार महीने में हुई है, तकरीबन 20% के लगभग है। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय ये कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं एक्सपोर्ट। अच्छा, मतलब ऐसे इकदामात नहीं हैं कि जिनसे हम उम्मीद कर सकें कि आगे कुछ बेहतरी हो सकती है। अच्छा, वो तो बिल्कुल एक अलग बात है। मुझे ये बताइए हबीबुल्लाह साहब
کہ یہ سندھ حکومت بناتی ہے فشنگ پالیسی یا فیڈرل سے آتا ہے، اور نااہلی کس کی ہے، سندھ حکومت کی ہے یا فیڈرل کا کوئی ایشو چل رہا ہے؟ ہاں، فیڈرل کا ایک ادارہ ہے فشرمین MFD میرین فشری ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، وہ فیڈرل ڈپارٹ ہے، وہی جو ہے ریسرچ کر کے فیڈرل کو ساری رپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مس گائڈ کر رہے ہیں. اچھا، بالکل ہاں. انہوں نے کیا کہ ہماری جب یہ نئی حکومت آئی ہے، میرا خود کا بھی تعلق PTI سے ہے. ٹھیک ہے، میں کراچی کیبنٹ کا جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں PTI کا. ہم نے اپنے جو منسٹر ہے علی زیدی صاحب، ان کے کوآرڈینیٹر ہے، ان کو ہم نے بتایا. جب انہوں نے ون سائڈ کی سٹوری سنی تھی تو میری بات بھی وہ نہیں سن رہے تھے. جب میں نے ان کو بٹھا کر سمجھایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے تھے جیسے ہمارے سرور بھائی نے بتایا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ یہی کر رہے تھے. مطلب آپ نے حقائق میں سے پردہ اٹھایا جو انہوں نے پردہ ڈالا ہوا. بالکل، ہم نے بتایا کہ نسل کشی اگر ہو رہی تو کہاں ہو رہی ہے اور وہاں پر روکا نہیں جا رہا ہے، اور جہاں پر نہیں ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے روکا جا رہا ہے، جس سے ہمارا جو نا کیچ کم ہو گیا ہے. کیچ کم ہونے سے ہمارے ایکسپورٹ پہ اثر پڑے گا. ہمارے 15-16 لاکھ ماہی گیر اس سے متاثر ہو رہے ہیں. 15-16 لاکھ سے مراد اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی ریلیٹڈ ہے نا اس انڈسٹری سے، تو وہ سب متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو جیسا اس کو ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے علی زیدی صاحب کو، جتنا اس کو انیشیٹو لینا چاہیے، توجہ نہیں ہے ان کی. توجہ اس نے بہت سستی کی ہے. حالانکہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کو جیسے فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا، وہاں پر آنا چاہیے تھا، فشریز میں آنا چاہیے تھا. وہ نہیں آئے. اب وہ نہیں آئے، لیکن اس کے جو کوآرڈینیٹر ہے وہ آئے 2-3 مرتبہ. محمود مولوی صاحب آئے، انہوں نے وزٹ بھی کیا، انہوں نے سمجھا بھی صحیح، لیکن وہ بھی زیادہ مصروف ہے. تو جتنا ہم چاہتے ہیں نا ٹائم دینا اس کو، اور جیسا نقصان ہو رہا ہے اتنا ٹائم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے سندھ گورنمنٹ بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے. ہماری جو پچھلی حکومتیں جیسے چلے آ رہی ہیں، یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اور ماہی گیر اور لانچ آنر جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر کسی طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے. اب وہ ادھر تک آ گئے ہیں کہ اب لانچیں کھڑی ہو گئی ہیں. کھڑی ہونے سے ایکسپورٹ بھی متاثر ہوگا، ماہی گیر بے روزگار ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. اربوں روپے کا سرمایہ لانچوں پر لگا ہوا ہے. ایک لانچ تقریباً 25 لاکھ روپے مالیت سے لے کر 2 کروڑ روپے تک کی لانچ ہے. تو وہ یہ سارا سرمایہ سیز ہو گیا. ہماری اس 4 دیواری میں 30 کے قریب فیکٹریز ہیں. وہ فیکٹری ان کا بھی، وہ بھی بڑے پریشان ہیں، ان کا بھی کاروبار سارا بند ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ اتنا بڑا پورٹ ہے، سی پورٹ، جو فشنگ کا فشریز کے حوالے سے، کہ میرے خیال میں ایشیا میں سب سے بڑا یہ شمار کیا جاتا ہے. یہ ہمارا جو کراچی فش ہاربر ہے، اور اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس پر توجہ اور دنیا بھر میں اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بہت زیادہ اہم. سرور صاحب، یہ جو غریب ماہی گیر ہیں ان کو تو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ ہوتا نا. یہ تو بیچارے بالکل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے حقوق کیا ہیں. تو یہ ان کے حدود کا تعین کون کرتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ کیسے ان کی حالت میں کچھ سدھار لایا جا سکتا ہے؟ اور یہ خاص طور پہ یہ بتائیے گا، یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ سمندری حدود ایک متعین کر دی گئی ہے کہ سندھ کے جو ماہی گیر ہیں وہ اس حدود سے آگے نہیں جائیں گے. 20 ناٹیکل آئی تھنک 20 مائلز ناٹیکل یہ کیا گیا ہے. یہ کیا معاملات ہیں، یہ ضرور شیئر کیجیے. ہاں دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فشنگ انڈسٹری پاکستان کی ہے یہ اچھی انڈسٹریز میں کاؤنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنلی بھی. گو کے جو پورٹس ہیں، جو لینڈنگ سائٹس ہیں، وہ یورپین یونین اپرووڈ نہیں ہیں، اتنے زیادہ ایکوپ نہیں ہیں. ان پہ یورپ کو، امریکہ کو آبجیکشن ہے. اچھا. لیکن جہاں تک ویسلز کا تعلق ہے ہمارے، وہ ویسلز ہمارے اپ ٹو دا پار، بلکہ ہماری نیبرنگ کنٹری سے بہت بہترین. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو انسینٹیوز ملنے چاہیے وہ انسینٹیوز نہیں ملے ہوئے ہیں. ہم آپ کے توسط سے ہی ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ دیکھیے، انڈیا ہو گیا، ایران ہو گیا، یمن ہو گیا، یا جو عمان ہو گیا، یہ تمام ممالک جو ہیں ڈیزل جو ہے وہ ٹیکس فری دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ڈیزل ٹیکس فری نہیں مل رہا ہے. دوسری چیز، جو ایرانین ویسلز یا نیبرنگ کنٹری کے ویسلز ہیں، یا ایون ایشین ویسلز، ہمارے ویسلز ان سے بہتر ہیں، یورپین یونین اپرووڈ ہیں، بہت ہی
اچھا کام فیڈرل اور پروونشل پریویس گورنمنٹ نے 10 سال پہلے کیا تھا کہ جو فائبر گلاس کوٹنگ کروائی، اس میں بڑی مدد دی، تو ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. ہم کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ کو ہم کمپیٹ کریں تو ہم کو ایون پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. بالکل. جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوں تو آپ کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں، اتنی فیسلٹیز بھی ہوں کہ آپ اس کا آؤٹ پٹ اچھا نکال سکیں. وسائل ہونا اور پھر وہ فیسلٹیز ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت کی سرپرستی بہت ضروری ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ماہی گیروں کے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو فشنگ پالیسی ہے اس پر بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے. سندھ ٹرالر اونرز اینڈ فشرمین ایسوسی ایشن کے پیٹرن اور صدر میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم ان کے جو سوالات ہیں، جو ان کی شکایات ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا سرور صدیقی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے، کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. اچھا، اب میں تھوڑا سا دوسری طرف آ جاتا ہوں. سندھ اور بلوچستان کا جو انہوں نے بائیفرکیشن کیا ہے کہ بھئی باؤنڈریز الگ کر دیں، اس کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیے، سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جس کا دل بہت بڑا ہے، تو تمام جو ہمارے پروونسز ہیں ان کے لوگ آتے ہیں سندھ میں، وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کو بالکل اجازت نہیں. یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پورے پاکستان کے بسنے والوں کا ہی دل بہت بڑا ہے ہر لحاظ سے، کہیں پر بھی آپ دیکھیں. تو مطلب صرف سندھ کو کہنا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. لگتا تو نہیں ہے. میں تو جس پوائنٹ پہ آ رہا تھا میں صرف وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں. بلوچستان سے ہم کو تھوڑی سی شکایت ہے. ٹھیک ہے. شکایت یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو کوسٹ ہے اور جو ٹیریٹوریل واٹرز پاکستان کے ہیں، یہ تقریباً 1100 کلومیٹر کے ہیں، اور میجر پارٹ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، تقریباً 700 کلومیٹر کا ہے. اب ویسلز اگر ادھر جا کے ٹرالنگ نہیں کریں گے تو آپ کیا مچھلی پکڑیں گے، کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ کم سے کم اس میں بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بلوچستان اور سندھ کو ایک پیج پہ لائے، تاکہ ملک کا نقصان نہیں ہو، ملک کے فائدے ہوں. دیکھیے، میں 2-3 آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے ویسلز جو ہیں وہ سندھ میں ٹرالنگ کر سکتے ہیں، سندھ میں اپنا جو کیچ ہے وہ آف لوڈ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن سندھ کے بلوچستان میں ٹرالنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اینکر نہیں کر سکتے ہیں ان کے پورٹس پہ، وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ. یہ گورنمنٹ کو کچھ اس پہ کرنا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان سے درخواست ہے اگر وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس پہ کچھ نظر ثانی کیجیے. بالکل، نیوز ون کے پلیٹ فارم سے یقیناً جو آپ کی چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچیں گی، اور ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں تاکہ جو وہ لوگ جو کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی بیچارے. اب ماہی گیروں نے احتجاج کیا تھا حبیب اللہ صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے اسی ایشو پر، جب ان کو حدود متعین کر دی گئی تھی، اور وہ کافی ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور بلوچستان کے بہت چھوٹے کمروں میں انہیں رکھا گیا ہے. کچھ ابھی بھی کیسز آپ کی نالج میں ایسے آئے ہیں؟ ابھی تک ماہی گیر ہمارے بلوچستان کے جیل میں ہے. اچھا. تقریباً 200 کے قریب ماہی گیر ہیں، اور ایک ماہی گیر کو کم از کم ایک کمرے میں 60-70 ماہی گیر جو ہے رکھے ہوئے ہیں، 20x20 کے کمرے میں. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہیں پر جو نا ان کو سب کچھ واش روم وغیرہ ایک ہی دیا گیا ہے. اب اتنے لوگ جب ایک کمرے میں رہیں گے، اور تقریباً 3 روم ہیں، 3 میں 2 20x20 کے ہیں اور ایک 20x20 سے بھی چھوٹا ہے. وہ پریشانی الگ ہے. آپ نے خود نوٹس کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل. ہمارے جتنے بھی لانچ آنر تھے نا، اس کی 7 لانچیں پکڑی گئی تھی. 7 لانچوں کے جو کرو کی تعداد ہے وہ 200 کے قریب ہے. تو دیکھ کر رہے ہیں جتنے بھی لانچ مالک وہاں سے ہو کر رہے ہیں، بہت پریشان ہو گیا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے جس سے 60 سے 70 ارب روپے کا ہمیں
फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ना पिछली हुकूमतों ने दिया ना इस हुकूमत। तो आपकी गवर्नमेंट से कोई बात हुई, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से बात हुई अपने लोगों के रिहाई के हवाले से? क्या कहना है उनका, क्या कह रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी नोटिस में आई हैं कि कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है, कुछ रकम वगैरह का लेन देन भी हुआ है, कुछ इस तरह के भी केसेस आए हैं आपके? वो ऐसा है कि अब तो ये केस जो है ना कोर्ट में है। अच्छा। अब वो तारीखें भुगत रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, पता नहीं अब कब उनको छोड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना समंदर है, अगर इसमें हुदूद बंदी भी है तो फेडरल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर हुदूद बंदी उन्होंने की है कि किस हद तक जायज़ है नाजायज़ है। तो कैसे पता चलता है फिशरमैन को? एक बंदा लॉन्च लेके जाता है, उसे कैसे पता चलता है कि यहाँ तक उसकी हुदूद है? अच्छा, उसमें ये भी होता है कि बलूचिस्तान फिशरीज के जो एहलकार हैं, जो पकड़ते हैं, जो ये इनको मॉनिटरिंग करते हैं, वो ही कहते हैं कि ये 12 मील के अंदर आ गया। ठीक है। अब वो वहाँ पर तो कोई और होता नहीं है, मतलब इनके जो विटनेस कोई बने। हाँ। तो ये कहते हैं कि हम बाहर थे, हमारी जो माहीगीर है वो कहते हैं कि ये अंदर आए थे। पकड़ लेते हैं, फिर कोई भी सुनने वाला नहीं होता, माहीगीरों को कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ पर आप एहतजाज करो, आप यहाँ पर अखबार में दो, हम पहले सफ़र करते रहे इतने अरसे से, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि इस नई हुकूमत से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये संजीदा भी है, मुखलिस भी है, और सिर्फ थोड़ा सा जो है इसमें जैसा एक्टिव होना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं, न्यूज़ में हम ये खबर देना चाहते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा इदारा है, 15-16 लाख लोगों का रोजगार, तकरीबन 16 लाख इंसानी जानों का मामला, और इसमें 28 से 30 हज़ार छोटे बिजनेसमैन हैं जो स्टेक होल्डर मेन। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा इदारा है, कितना बड़ा सनत है। ऑफिशियली एक्सपोर्ट जो हो रहा है ना वो 60 से 70 अरब का है। अगर उसको देखा जाए ना सही तरीके से मॉनिटर किया जाए तो वो 150 अरब से भी ज़्यादा का है, और तवज्जो नहीं है। हम ये चाहते हैं फिशिंग पॉलिसीज बने, और एक हमारे लिए मसला और आ गया है कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए MSA कंट्रोल कर रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, उनको इसका तजर्बा नहीं है कि माहीगीर के साथ क्या होता है। वहाँ से जब लांचों को वापस कर लेते हैं या उनसे कागजात ले लेते हैं, तो फिर वो जो माहीगीर सफ़र करता है उसके दिन ज़ाया होते हैं, उनका नुकसान होता है, क्योंकि जो फ्यूल का जो खर्चा है ना उसका, क्योंकि बड़े बड़े 300 हार्स पावर के, 400 500 हार्स पावर के इंजन इसमें चलते हैं, और 24 आवर ट्रॉलिंग करते हैं, और 20 दिन 25 दिन 30 दिन ये समंदर में होते हैं। तो अब इनका छोटे लॉन्च से लेकर बड़ी लॉन्च का जो खर्चा है इसका पर वेज का वो 5 लाख से लेकर तकरीबन 18 लाख तक रुपए का खर्चा है। अगर उनको वहाँ से हाँक दिया जाता है, भेड़ बकरी की तरह भगा दिया जाता है, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है, तो वो उनका नुकसान होता है। इधर यहाँ पर जो लॉन्च मालिक है ना वो बड़े परेशान है। अब वो ये ट्रक या कोई और व्हीकल नहीं है कि यहाँ कराची में अगर उसकी प्राइस नहीं है तो लाहौर में बेच देंगे, कहीं और बेच देंगे। ये समंदर में ही है, वहीं पर पोर्ट में होते हैं। अगर यहाँ पर उनको अगर नुकसान हो रहा है ना, उसको बेच भी नहीं सकते, बिकती भी नहीं है लांचें, और अरबों रुपए की लांचें हैं। तो ये सरमाया जो है ना सारा सीज हो गया है। हम ये चाहते हैं, खास कर मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इसका नोटिस लें और इस पर तवज्जो दें, क्योंकि वो बहुत इसमें मुखलिस है, संजीदा है। अच्छा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे हीरो है वो। अच्छा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। ठीक है, अब तक जो इक़दामात हो रहे हैं उसको देखते हुए शायद आगे कुछ अच्छी उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन सरवर साहब को तो बड़ी शिकायत है। मुझे ये बताइए सरवर साहब, भूख है, अफलास है, तालीम नहीं है, नस्लें कैसे परवान चढ़ेंगी माहीगीरों की? देखिए, सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि जितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है फिशरीज सेक्टर में, माँ सिवाय चंद प्रोसेसिंग यूनिट्स के, उन्होंने तो बैंक से काम किया है, ठीक है, वो चंद हैं, लेकिन बाकी जो वेसल्स में इन्वेस्टमेंट हुई है वो टोटली जो है वो हम लोगों की है, जो ओनर्स हैं या आप कह लें जो मालकान हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बैंक से अगर लोन लेने जाए ना तो वो कहते हैं कि जी ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोई हेल्प हुई नहीं है अभी तक। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, कारोबार हम करेंगे, लेकिन कम से कम जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र चाहिए, जो लैंडिंग साइट्स हैं या दूसरी
چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے جو کرو ہے, جو ساحلی علاقوں کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تھوڑی سی تو مدد کریں تاکہ ان میں تعلیم آئے, کچھ آئے. صحیح. تو یہ صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ مطلب آپ لوگوں سے بھی بڑی شکایات ہوتی ہیں ماہی گیروں کی. وہ کہتے ہیں ہم محنت کر کے لاتے ہیں اور لانچ کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ ہماری ساری محنت پہ وہ پانی پھیر دیتے ہیں, وہ ہمیں معاوضہ ہی نہیں دیتے اتنا. یہ تو ایک ہے. دیکھیں یہ بالکل میرا خیال جس نے بتایا غلط بنایا. اچھا دیکھیے نہیں, پھر ان کی حالات کیوں نہیں بدلتے ماہی گیروں کے؟ اگر انہیں ان کا محنت کا معاوضہ, انہیں ان کی محنت جتنا ملے تو پھر تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں. اچھا. جتنا پروفٹ ہوتا ہے نا تو اس میں وہ حصے دار ہوتے ہیں, ان کا شیئر ہوتا ہے. اچھا. جو لانچ باہر سے آتی ہے اس کی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ نکال کر جتنے باقی رقم بچتی ہے نا, آدھے تقریباً 55%, 57% وہ ان کو ملتا ہے, اور تقریباً 43% لانچ اونر کو ملتا ہے. اور اس میں بھی لانچ اونر کا مینٹیننس کا جو خرچہ ہوتا ہے لانچ کا, انجن کا, وہ لانچ اونر دیتا ہے. یہ تقریباً پچھلے 70 سال سے یہی ایک سسٹم چلا رہا ہے. اس سے ان کو انکار نہیں ہے, اس سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے کوئی. ہاں صرف شکایت یہ ہے کہ جب وہ اتنے کوانٹٹی میں مال نہیں ملتا, اب جو پابندی لگا دی گئی ہے, اب وہ ہمارے وہ اس سے کیا ہوتا ہے, شکار متاثر ہوتا ہے. اب اتنے مقدار میں شکار نہیں ملتا ہے, ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے, ہمیں بھی نہیں ملتا ہے. تو مطلب یہ کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسائل جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں, مشکلات اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور حل ان کا نظر نہیں آ رہا ہے. حل پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جتنے مسائل ہیں ان کا کیا حل نکل سکتا ہے. وہ کون سے اقدامات ہوں کہ ماہی گیروں کی زندگیاں بدل جائیں, یا جو ماہی گیری کا شعبہ ہے, جو صنعت ہے, اتنی پرانی صنعت اور اتنی اچھی صنعت ہے جسے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے, وہ مشکلات سے نکل آئے, وہ چیلنجز سے نکل آئے اور مستقبل میں اچھا آؤٹ پٹ دے. لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. سرور صدیقی صاحب, گزشتہ حکومتوں نے کیا اقدامات کیے ماہی گیروں کے حالات بدلنے کے لیے؟ مطلب یہ تو ابھی کی شکایات ہے نا, اب جیسے حبیب اللہ صاحب نے کہا کہ 70 سالوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سسٹم کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, مزید مشکلات کے شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا ہے. تو کوئی تبدیلی آئی, کوئی پالیسی تبدیل ہوئی, یا جو پالیسیز ہیں ان پر کچھ عمل درآمد یا طریقہ کچھ بدلا کہ کچھ حالات میں بہتری کی امید کی جا سکے؟ دیکھیں, ایک تو قانون بنا ہوا ہے, یہ 1982 کا قانون ہے. 1982 میں یہ قانون بنا تھا کہ کریک میں فشنگ نہیں ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے جی. اس کو قانون تو بن گیا, ریٹیفائی بھی کر دیا اسمبلی نے, سندھ اسمبلی میں, لیکن اس پہ عمل درآمد اتنا ہو نہیں پاتا ہے. میرا جو اندازہ ہے, حبیب سے بھی رائے لیں گے اس کی, میرے اندازے کے مطابق 10% نہیں ہو پاتا ہے. اچھا. کریکس جو ہے وہ تو دیکھیں وہاں پہ وہ ایگلنگ بھی ہوتی ہے, جوینائلز بھی ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کریکس کو بچا کے رکھنا. ٹھیک ہے, تو آبی حیات متاثر نہ ہو اس لیے کریکس کو بچا کے رکھنے کے بجائے یہ ڈیپ سی میں وہ جو ٹریش فش آتی ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے, جبکہ ٹرولیبل ایریا جو ہے, جو اس وقت ٹرولیبل ایریا ہے, وہ 2% سے کم ہے. مطلب اگر آپ کا سمندر پورا جو لے لیں ٹیریٹوریل واٹرز آف پاکستان, اس میں ٹرولیبل ایریا 2% سے کم ہے, 2% نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے وہ ایریا جہاں پہ ٹرولنگ ہو ہی نہیں سکتی وہ نکل جاتا ہے, دوسرا ایریا جہاں پہ پلانٹیشن ہے وہ نکل جاتا ہے, راکس ہیں وہ نکل جاتا ہے. تو فشنگ گراؤنڈز ہیں ہی تھوڑے, وہاں سے اگر مچھلی پکڑ لی جائے گی, جو کہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, اسٹوفا, تمام لوگوں نے مل کے 8-9 سال پہلے ایکسپیریمنٹس کیے تھے, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ جو میش سائز ہے ٹیل اینڈ کا وہ 25 mm سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو اب اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, 25 mm چل رہا ہے. بہرحال شکایات ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ اس سے چھوٹا چل رہا ہے, تو ہماری
ان سے بھی درخواست ہے، ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو جو ہے فائن کیا جائے یا جو بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ٹی وی پہ آ کے بول دیا کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو آپ روکیے. لیکن تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ جو ہے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ اس سے تھوڑا سا کیا ان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی توجہ کی ضرورت ہے. ہماری التجا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ اس میں آئیں اور یہ کام جو ہے جو ان کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کریں اور ایسے قوانین بنائیں. کیونکہ ابھی کورٹ نے بھی جو ہے وہ ایک ان سے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اس جو قانون بنا ہوا ہے اس کی تصحیح کریں یا اس کو ترمیم کر دیں، اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس میں جو آپ بہتری کر سکتے ہیں وہ اچھا. یہ آپ نے ایک بہت اہم بات کہی. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے حبیب اللہ صاحب، تو جو کنسرن پرسن ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اپنے جو منسٹرز ہیں یا اپنے جو ان کے سیکٹریز ہیں ان میں کسی کو بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جس کی وزارت ان کو دی گئی ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے، یا انہیں وہ معلومات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خلا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں کہ حکومت کو جگائیں، انہیں بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اس شعبے کے ساتھ؟ بالکل. ہماری میٹنگز بھی ان کے ساتھ کافی دفعہ ہوئی، لیکن وہ یہ سنتے ہیں اور اگری بھی ہو جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اچھا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم ایک پیج پر آ جائیں نا، ہم صرف ایک جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھانے کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ایک کردار ادا کرے. وہ بلوچستان فشریز کے لوگوں کو اور سندھ فشریز کے جو ہمارے سیکرٹری فشریز ہیں اور اسٹیک ہولڈر جو فشریز سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ لانچ اونر ہے، چاہے وہ فیکٹری اونر ہے، جو بھی ہیں، تو جو ایکسپورٹر ہیں، ان کو بٹھا کر ان کا سنیں اور جو ملک کے اور ملک پاکستان کے عوام کے بہتر مفاد میں ہو وہ فیصلہ کریں. اور وہ آسان ہے، اس میں دل تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا. 69 میں قانون بنا تھا ایوب خان کے دور میں کہ 3 ناٹیکل مائل کنارے سے بلوچستان کا جو حدود تھا وہ ڈی کی شکل میں 3 ناٹیکل مائل ہر شہر کے سامنے کا ایک پابندی کی ہوئی تھی. اچھا. وہاں فشنگ نہیں کر سکتے، وہاں پر ہم نہیں کر سکتے، سندھ والے کوئی بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹرالنگ نہیں ہوتی تھی. مطلب فشنگ کر سکتے تھے جو گل نیٹ وغیرہ ہے، لیکن ٹرالنگ منع تھا. تو اس میں ہمارا ایک اچھا خاصا ٹائم سے کام چل رہا تھا. پھر وہ 20-22 سال پہلے پتہ نہیں کب انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے 12 ناٹیکل مائل تک کا حد بندی کی ہے. وہ اب ہمیں تو اب نظر آ رہا ہے. 2-2.5 مہینے ہوئے جب سے ایم ایس اے نے عمل درآمد شروع کیا، ٹاسک سنبھالا، تو وہاں سے ہم لوگوں کو اس کے بعد یہ حدود کی. ہاں، اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے ہم نے یہ اپنے بلوچستان اسمبلی سے یہ آرڈیننس پاس کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کے نالج میں نہیں تھی یہ چیز؟ نہیں، ہمارے نالج میں نہیں تھا. ہماری لانچیں چل رہی تھی 2-2.5 مہینے پہلے تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ تقریباً 2.5 مہینے سے یہ ہو رہا ہے. اب یہ تقریباً مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کو کچھ بیوروکریٹس ایسے بیٹھے ہیں جو اس کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہر ادارے میں ہیں. اور اس لیے میں نے خان صاحب کا نام لیا کہ خان صاحب تھوڑے سے دلچسپی لے، ہمیں بلائیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس پر عمل درآمد فوری ہو. اگر دیکھو دن میں ایک دن کا کروڑوں روپے کا نقصان ہے. اگر دیکھا جائے نا، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، فیکٹریاں ہیں، ایکسپورٹ سارا متاثر ہو رہا ہے. تو یہ اس پر توجہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، حالانکہ اس کو حل کرنے جائے نا، اگر 3 ناٹیکل مائل پہلے تھا، اب ان کو بڑھا کے ایک دم 12 کر دیا. 12 کے بعد جو ہے نا وہاں پر 11 سمندر شروع ہو جاتا ہے. 11 سے مطلب کھڈا ہوتا ہے بالکل، وہاں پر شکار ہوتا ہی نہیں ہے. 12 کے بعد شکار نہیں ہوتا ہے، 12 کے اندر ہی شکار ہوتا ہے. تو 3 نہیں تو 4 پہ آ جائیں، 5 پہ آ جائیں. ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اتنا بھی آفر کر رہے ہیں کہ اگر بلوچستان کے لوگ پسماندہ صوبہ ہمارا، وہاں پر اگر کوئی لائسنسنگ کا لوگ ایشو رکھتے ہیں نا، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی ہمارے ملک میں ہمارے ریگولائز کر دیں نا چیزوں کو، پراپر ایک پروسیجر کے تحت اس کو لے کے چلیں تاکہ کام چلے، لوگوں کا روزگار بچ سکے. اور اگر یہ ایک دم پابندی لگاتے نا تو اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا؟ کوئی آلٹرنیٹ تو کچھ بھی نہیں دیا نا. لانچے حال یہ ہو گیا کہ لانچے کھڑے ہو گئے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. ہر تقریباً دنیا میں
جو بھی ممالک میں ایسی پالیسی بنتی ہے تو وہ اگر اپنے لوگوں کو بے روزگار نہیں کرتے، اپنی انڈسٹریاں بند نہیں کرتے، وہ اس کا الٹرنیٹ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. وہ کوئی دینے والا نہیں ہے. ایک آرڈر نکال لیا، چاہے گھر میں آپ بیٹھے رہو، لانچے کھڑی ہوئی، کاروبار بند. ابھی کارخانہ ہے، اس سے 100 سے 125 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، 200 کا بھی ہے کسی سے بڑوں کا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سارا. تو یہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر فوری توجہ دی جائے، نہیں تو نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور مزید یہ بڑھتا چلا جائے گا نقصان. جی سر بالکل بالکل ضرور. جو بلوچستان کا وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، لیکن آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجیے. بلوچستان کا جو ساحل ہے، بلوچستان کے ساحل پہ جو کانٹیننٹل شیلف ہے بلوچستان کے ایریا میں، وہ تقریباً 10 سے 14 میل، کئی جگہ 10 میل ہے، کئی جگہ 14 میل ہے. اس کے بعد کانٹیننٹل شیلف ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بولیں کہ 12 میل تک آپ ٹرالنگ نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے جس کو میں اگری نہیں کرتا، غلط قانون ہے. تو کانٹیننٹل شیلف نہیں ہوگا، ٹرالنگ ہی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے پورا 750 جو کلومیٹرز ہے ادھر آپ ٹرالنگ نہیں کرتے. ٹرالنگ کے ذریعے 80 سے 85% جو آپ ایکسپورٹ کرتی ہیں یا جو آپ لوکلی کنزیوم کرتے ہیں، وہ 80 سے 85% جو ہے وہ ٹرالنگ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے. اسپیشیز جو مین ایکسپورٹیبل اسپیشیز ہیں وہ ٹرالنگ کے ذریعے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 20 سال پہلے یہ قانون پاس کروا لیا. نہیں، قانون دیکھیے، اگر قانون غلط پاس ہو جائے تو اتنا بڑا دل بھی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ اس قانون میں تبدیلی آنی چاہیے. قانون پاس کر دینے کا یہ مطلب نہیں بالکل ہے کہ اس وقت کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا. امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر تھا بھی تو امپلیمنٹیشن اس کی نل تھی. جیسے 1982 کا میں نے آپ کو قانون بتایا، کریکس میں جو ٹرالنگ ہے، بولو جو قطرو، اس کا یہ قانون بنا ہوا ہے سندھ کی کریکس میں، لیکن عمل نہیں ہو رہا. 10% عمل نہیں. 2 پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کو پاورز دی ہوئی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہے. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کوشش کر رہی ہے، جو کر رہے ہیں بس وہی اسی حد تک ہو رہا ہے. 1-2% یقیناً بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حبیب اللہ نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. سرور صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، حکومت کی عدم توجہی یقیناً فشنگ کی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے اور فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.